अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। मशरकी हमसाया इंडिया, इसके सर पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। पहलगाम में एक अफसोसनाक वाकया हुआ, लेकिन इसका इल्ज़ाम फिल फॉर पाकिस्तान पर धर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ सफारती इकदामात लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा एक सफारती बम फोड़ दिया गया है। अभी जारियत की जा रही है इंडिया की तरफ से। ये फैसला किया गया है कि वो यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में इंडिया छोड़ने का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान के डिफेंस अताशी, पाकिस्तान के नेवल और एयर अताशीज को परसोना नॉन ग्राटा यानी कि नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया गया है। साथ ही इंडियन शहरियों को भी कहा है कि वो वापस आ जाएं। आज पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा अगर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की तरफ से आबी जाहिरियत की जाती है। क्या कहा इसहाक डार साहब ने, सुनिए। साथ ही नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने यह कहा कि अगर ये मामला काइनेटिक डोमेन में एंटर होता है तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्या कहा इसहाक डार साहब ने, सुनिए। और इंडिया के सर पर ये जो जुनून सवार है, इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से क्या से दिया जाएगा, पाकिस्तान की तैयारी कितनी है, और ये जो बुरानी कैफियत है, ये जो क्राइसिस है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी ला रहा है कि पाकिस्तान अपने जो दाखिली मसाइल हैं उनको ख़त्म करे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस हैं उनको रिपेयर किया जाए। क्या हुकूमत और रियासत इस मामले के लिए तैयार है? गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं। और अकील मलिक साहब, आपसे सवाल से पहले मैं आपको ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म, उनके सर पर जिस किस्म का जुनून सवार है और उनका जो लहजा है वो कहीं से किसी एक मुहज़्ज़ब मुल्क के वज़ीर आज़म का, एक ज़िम्मेदार मुल्क के वज़ीर आज़म का लहजा मालूम नहीं होता। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएँ अकील साहब। और इसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। अब इंडिया ने ऑफिशियली जो इक़दामात उठाए हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसका मतलब ये है कि वो दे आर सेइंग कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। हमारा रिस्पॉन्स, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है और उसके बाद जो जामे कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स है वो आपने मीडिया पे देख लिया ऑलरेडी, जिसमें नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, उसके साथ वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून, वज़ीर दिफ़ा और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो तमाम जो है वो उन्होंने एक प्रेसर किया और उस प्रेसर के थ्रू जो हमने इक़दामात उठाए हैं, जो मुँह तोड़ जवाब आज हमने दिया है कि इंडिया अगर इस तरह की चीज़ें करके दिखाना चाहता है, मिसाल के तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर या सिंध तास मुआहदे के ऊपर यूनिलैटरली, जो कि वो नहीं कर सकता लीगली स्पीकिंग एंड अदरवाइज। 1960s का एक मुआहदा है जिसमें वर्ल्ड बैंक वो ब्रोकर्ड जो है वो एग्रीमेंट है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, और वो अगर ख़ुद उठा के वो कहे कि जी हम इसको हेल्ड इन अबेंस कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। मैंने कल भी ये जिक्र किया कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक और उसके साथ साथ जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है वो भी, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस का भी फोरम मौजूद है। उसके साथ जो उन्होंने हमारे शहरियों के ख़िलाफ़, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो हैं शहरी वो इंडिया से चले जाएं, हमने भी यही कहा कि पाकिस्तान से इंडियन शहरी वो चले जाएं। जो वीज़े उन्होंने कहे कि हमने इशू किए वो कैंसिल कर दिए, हमने भी कहा बिल्कुल जी जो वीज़े हमने इशू किए वो कैंसिल कर दिए, विद एन एक्सेप्शन ऑफ जो सिख यात्री हैं या पिलग्रिम्स हैं, उनकी हद तक हमने एक्सेप्शन ज़रूर दी है। और उसके साथ जहाँ पे आप बात करें पर्सोना नॉन ग्राटा की, जिस तरह डिफेंस, हमने भी रेसिप्रोसिटी की बेसिस पे हमने वो तमाम तर इक़दामात उठाए। लेकिन उसके साथ ओवर एंड अबव, मैं ये आपको ज़रूर बताऊं, ओवर एंड अबव जो है उसमें हमने ये उनको बिल्कुल बावर करवाया है, हम एक सेंसिबल नेशन है, हम एक सॉवरन नेशन है। आप हमारे पे इस तरह की जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो आपने, जो तमाम तर ये मामला पुलवामा का हो, शिमला ये आपका 2007 का वाक़या हो, समझौता एक्सप्रेस का हो, आपका मुंबई अटैक्स हो 2008 के, आपका उसके बाद जो है राजौरी एक्सप्रेस का 2023 में हो, जब जब इंडिया ने ख़ुद अपने शहरियों के ऊपर जुल्म ढाए, उसका इल्ज़ाम या उसकी जो नज़ला था वो पाकिस्तान पे गिराने की कोशिश की। टेरर बोट का ड्रामा होता है,
وہ کوئنسائڈ بالکل کرتا ہے. اڑی کا انسیڈنٹ ہے, پٹھان کوٹ, ہر ایک کی اپنی ایک ڈپلومیٹک سگنیفیکنس انڈیا کے لیے نظر آتی ہے. کسی کا دورہ ہو رہا ہے, کہیں ان کا دورہ ہو رہا ہے, کہیں پر انہوں نے تقریر کرنی ہے, کہیں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں پاکستان ایک رسپانسبل نیشن ہے, پاکستان ایک سینسیبل نیشن ہے. آپ کا جس سے مقابلہ ہے, کیا وہ بھی رسپانسبل, کیا وہ بھی سینسیبل ہے؟ اگر نہیں ہے, ہم جو چیز مسنگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ابھی میرے خیال میں تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی اب تک شی جن پنگ صاحب سے بات ہو جانی چاہیے تھی. آپ کا سرگئی لاوروف کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جانا چاہیے تھا. جس وقت انڈیا آپ کو یہ تھریٹ کر رہا ہے کہ ایک ایکٹ آف وار وہ کر چکا ہے آلریڈی. آج ہمارے سامنے باگلیار کا, کشن گنگا کا, جہلم اور چناب میں بہنے والے پانی کا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ 5-7 ہزار کیوسک آلریڈی وہ ڈائیورٹ اور روک چکے ہیں, جو آبی جارحیت وہ شروع کر چکے ہیں. آپ اس وقت تک ریاض میں کسی کو کانٹیکٹ کر چکے ہوتے, بٹ دیٹس مسنگ. دیکھیں, اٹس ایزی سیڈ دین ڈن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے رابطے دیگر دوست ممالک سے نہیں ہیں؟ شروع ہو چکے ہیں, یعنی ہمارے ممالک, جی بالکل, یہ گائے بگائے جو ریجنل سیکیورٹی اور ریجنل سٹیبلٹی کے حوالے سے جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ابھی, اس کو دیکھتے ہوئے بالکل اب وہ میڈیا پہ آ کے تو اناؤنس نہیں کیے جا سکتے کہ فلاں سے رابطہ ہوا, فلاں سے رابطہ ہوا, فلاں سے رابطہ ہوا. اوور اینڈ ابو, عیسیٰ نقوی صاحب, آئی تھنک کہ انڈیا یہ بھول چکا ہے کہ پاکستان از ایکچولی اے نیوکلیئر اسٹیٹ. ہمارے پاس نیوکلیئر بامز ہیں, ہمارے پاس, ہم نے میزائل کے تجربے کیے ہیں, جو انڈیا نے تجربے کیے اس کے منہ توڑ جواب میں ہم نے تجربے کیے. تو ہم ایک بحیثیت ایک رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہونے کے ناطے ہمیں کم از کم ہمارے جو ہے ہمارے پہ اس طرح کے الزامات لگا کے, اور جس طرح آج وزیر دفاع نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستانی شہریوں کی جان مال اگر محفوظ نہیں ہے بھارتیوں سے یا بھارتی حکومت سے, تو پھر وہ بھارتی شہری بھی اور بھارت کے اپنے شہری وہ بھی محفوظ نہیں ہوں گے. تو یہ کم از کم ایک آپ کو سوچنا چاہیے. آپ نے نیوکلیئر کی بات کی, کیا معاملہ اس حد تک بگڑ سکتا ہے؟ اور اگر انڈیا کی طرف سے پاکستان کی سرحد پار کی جاتی ہے, اس قسم کا کوئی کام کیا جاتا ہے, تو پاکستان کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان کا جواب جب وہ وقت آئے گا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. پاکستان کا جواب کیا ہے؟ پاکستان کا جواب یہ ہے کہ جو کلبھوشن یادو ہے وہ آج بھی پاکستان کی تحویل میں ہے. پاکستان کا جواب کم از کم پچھلی حکومتوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ 30 سیکنڈ کے لیے آپ نے ایک شخص کو رکھا اور پھر اس کو واپس مہمان کے طور پہ بھجوا دیا. ٹھیک ہے, مہمان نواز قوم ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے, آپ کے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے اپنے ایجنٹس بھیجے, اپنے کسی ایجنڈا پہ وہ تمام تر لوگوں کو بھیجے, جو کہ بھارت کرتا ہے. یہ اسٹینڈز پروون. اٹس ناٹ جسٹ پاکستان ہو سفرڈ. کلبھوشن کو پھانسی ہو چکی. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کم از کم آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے. دس اسٹینڈز پروون کہ انڈیا از ایکچولی اے ٹیررسٹ اسپانسرنگ اسٹیٹ. وہ ٹیررسٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ کس طرح ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ شاید پاکستان تو آپ کہیں نا کہ پاکستان تو بالکل ہمیشہ غلط بات کرتا ہے, یہ پاکستانی لوگ بالکل سیاہ و سباق سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں, کینیڈا جیسا ملک جس کے اندر اسیسینیٹرز بھیجے گئے, وہاں پہ اسیسینیشن کی گئی. آپ میرے سے بہتر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ڈپلومیٹک ریلیشنز کس طرح ان کے خراب ہوئے کینیڈا کے ساتھ, اور کدھر تک بات چلی گئی اور کدھر تک بات نکل گئی. تو ہم تو یہ روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا یہ کرتا آیا ہے اور انڈیا یہ کر رہا ہے. اسی حوالے سے ابھی بھی کچھ شواہد ملے, اور آج پریسر میں بھی ذکر ہوا کہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ انڈیا دوبارہ کلبھوشن جیسی, ابھینندن جیسی کوئی حرکت جو ہے وہ کرنے کے لیے اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی لائن آف کنٹرول پہ آپ کی جو آ رہی ہیں کہ جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے ایک انڈین فورسز کا جو ایک سپاہی تھا یا فوجی تھا, وہ اس نے پاکستان کی حدود میں وہ داخل ہونے کی کوشش کی اور اس کو پکڑ لیا گیا. تو یہ آپ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں, میں ڈھونڈ رہا تھا آج وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ میں نے دیکھا, میں نے قائد مسلم لیگ نواز میاں محمد نواز شریف کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا, ان کا مجھے کہیں بیان نظر نہیں آیا, ان کی کوئی گفتگو نظر نہیں آئی. اس کی کوئی خاص وجہ یہ بائی پالیسی آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وزیر خارجہ جو ہیں, وزیر دفاع ہیں, یہ گفتگو کریں گے, عقیل ملک صاحب انڈیا کو کال آؤٹ کریں گے, یہاں پر بیٹھ کر آپ نے جو سٹیٹمنٹس دیا یہ سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن کیا یہ سینٹیمنٹ ہمارے وزیر اعظم کا اور مسلم لیگ نون کے قائد کا بھی ہے؟ جی بالکل. آئی تھنک اف اینی تھنگ ان کا اس سے زیادہ جو ہے اسٹرانگسٹ سینٹیمنٹ ہے, اور اس لیے کیونکہ آج جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ انہوں نے چیئر کی
اب ظاہری بات ہے کہ اس کا اعلامیہ ایک جاری ہوا ہے، لیکن اس میں جو سینٹیمنٹ تھا وزیر اعظم کا وہ بالکل کلیئر تھا، اور وہ اس سے بھی سخت تھا اس تمام تر معاملے کے اوپر جو رد عمل ان کی طرف سے آیا ہے۔ آپ میرے خیال سے ٹویٹ کی تلاش میں ہیں، لازمی اور ظاہری بات نہیں ہے کہ ہر چیز ٹویٹر کے تھرو ہی کہی جائے۔ ایک سابق وزیر اعظم کیا کرتے تھے نا، کچھ سینسٹیوٹیز ایسی، سابق وزیر اعظم نے تو پھر ابھینندن کو چھوڑا بھی نا، تو پھر آج نوبت تبھی آئی اس تمام تر معاملے کی کہ پاکستان کو پھر دوبارہ بلیم گیم والی سچویشن اور فالس فلیگ آپریشن کی طرح دھکیل دیا جائے۔ تو یہ نوبت کبھی بھی نہ آتی اگر ایک منہ توڑ جواب دیا جاتا اس وقت بھی، اور بالکل چائے پلا کے واپس نہ بھیجا جاتا۔ تو کم از کم یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ہماری الحمدللہ جو پالیسی ہے وہ مختلف ہے، اور وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں وہ پالیسی جاتی ہے۔ یہی نہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی پالیسی ہے۔ لیکن وزیر اعظم جو آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی، نواز شریف صاحب ابھی واپس آ رہے ہیں، وہ لندن سے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس کے میرے خیال سے اسی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یا اس کی سینسٹیوٹی کو جانچتے ہوئے کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے، تو ہی ایٹ ون انسٹنس انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پاکستان واپس جانا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ایک ہفتہ اور رکیں اور اپنے چیک اپس کروائیں۔ تو میاں صاحب کی اب ہم یہ توقع کریں کہ ان کی کوئی پریس کانفرنس یا ان کا کوئی خطاب یا ان کا کوئی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر آنے والا؟ جی میرے خیال سے پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل اس پہ اپنا موقف ضرور دے گی، اور وزیر اعظم بھی میاں محمد نواز شریف دیں گے اس پہ موقف؟ نریندر مودی جو کر رہے ہیں، انڈیا جو کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس کے خلاف میاں محمد نواز شریف بات کریں گے؟ ظاہری بات ہے جب وہ واپس پہنچیں گے، کم از کم وہ آج میرے غالباً جو ہے انہوں نے پہنچنا ہے، واپس پہنچ کے وہ بالکل پارٹی کی قیادت ہے، اور پارٹی کی قیادت بالکل 3 دفعہ کے وہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ایٹمی دھماکے جو ہیں یا پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے، تو اس کے علاوہ میرے خیال سے اس میں کوئی جو ہے ابہام نہیں رہ جانا چاہیے۔ اس کا انتظار کریں۔ کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گفتگو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی طرف سے اور پھر سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے کہ شاید یہ وہ وقت ہے جہاں پر ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو بھلانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایک کرائسس آیا ہے، ایک بحران ہے، اس میں ایک اپرچونٹی ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں ان کو ریپیئر کیا جائے، اور پاکستان میں یونٹی جو ہے وہ سب سے ضروری ہے when you are faced with a larger enemy۔ تو یہ کوئی سینٹیمنٹ یا یہ سوچ گورنمنٹ میں کہیں، ریاست میں کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں ریاست میں تو یہ پائی جاتی ہے، حکومت میں بھی یہ پائی جاتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے آج بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھے، اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، جس طرح کا گھٹیا پن، جس طرح کی گندی زبان، جس طرح کی گندی میمز، جو اب بغیر پھر آپ کہیں گے کہ اس میں بھی آپ بیرسٹر صاحب سیاست لے آئے ہیں، لیکن آپ اٹھا کے وہ اکاؤنٹس دیکھیں، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز دیکھیں، آپ وہ تمام تر چیزیں دیکھیں کہ جب آپ کی ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اس طرح کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہماری دو ہاتھ سے حکومت نہیں اور بچ ریاست سکتی۔ کا ایک ڈوسیئر یہ بھی ہے کہ ای یو ڈس انفو لیب اور پورا ایک انفارمیشن پروپیگنڈا وارفیئر انڈیا نے پاکستان کے خلاف اسی طریقے سے لانچ کی ہے کہ جس میں اس قسم کی چیزیں وہ پاکستانی بن کر بھی کرتے ہیں۔ سو از دیر اے پاسبلٹی کہ وہ پاکستانی نہ ہوں اور انڈینز ہوں؟ دیکھیں ٹائم اینڈ اگین میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ تمام تر اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت سے جڑے ہیں، اور وہ ڈس اون کر رہے ہیں۔ کس طرح ڈس اون کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہیں۔ اگر ان کے اکاؤنٹس نہیں ہیں تو پھر ان کے سپورٹ چلیں وہ ہوں گے تو وہ جواب دیں گے، obviously ہم not ابھی سے نہیں، مطلب 2 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کم از کم وہی چیز چل رہی ہے۔ فیصل چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کا جواب پوچھ لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ملک میں یکجہتی اور اتفاق قائم کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے میرا مطالبہ ہے کہ ملی اور قومی یکجہتی کے لیے حکومت فی الفور سینئر پارلیمنٹیرینز کا ایک وفد عمران خان صاحب کے پاس بھیجے جس میں فلاں 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 شامل ہوں، اور جو پارٹی لیڈرشپ لاہور میں قید ہے ان سے بھی ملاقات کا بندوبست کریں تاکہ ایک تو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ڈاؤن ہوں اور پھر سب ہم آواز ہو کر پاکستانی، وہ صرف ایک ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں ان کی آدھی ٹویٹ سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ہم یہی بات کرتے آئے ہیں۔ اسی لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ پروسیڈنگز تھیں ان کو دعوت دی گئی، لسٹ دینے کے بعد، حامی بھرنے کے بعد پی ٹی آئی والے نہیں آئے۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس از اے میٹر آف ریکارڈ، یہ ایک فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی والے نہیں آئے، جس کو ڈھٹائی سے انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا اور کہا کہ بالکل خان نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں تھی جانے کی، اینڈ سو فورتھ۔ عیسیٰ نقوی صاحب بات یہ ہے
کہ نیشنل سیکیورٹی جہاں بات آتی ہے وہاں پہ خواہشات کا اظہار نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ملاقات کروا دیں، اس سے ملاقات کروا دیں. جو دستیاب لیڈرشپ ان کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ٹیمپریچرز اوور آل ڈاؤن ہو جائیں گے. ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا، سینٹیمنٹ ڈیولپ ان کا بالکل ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا. حکومت بالکل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا ہم بلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ اس معاملے پہ سنجیدہ ہیں، کیونکہ فی الوقت مجھے بیرسٹر گوہر صاحب کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ کے علاوہ کوئی سنجیدگی کسی پی ٹی آئی کے بندے کے اندر نظر نہیں آئی اس معاملے کے اوپر، اور اتنے سینسٹیو اور سیریس معاملے کے اوپر. علیمہ خان صاحبہ نے بھی کنڈیم کیا. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، بس یہ تو پاکستانی ہم سب کو کرنا چاہیے. بٹ فالٹ لائنز آر دیئر، ڈفرینسز آر دیئر. ہمارے سیاسی اختلافات بدقسمتی سے ابھی بھی موجود ہیں. بیرسٹر عقیل ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ بیرسٹر سعد رسول اور میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب موجود ہوں گے، اور بات کریں گے ہم کہ یہ جو کرائسس کریٹ ہوا ہے اس میں اپرچونٹی کیا ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بھارت نے، ہمارے مشرقی پڑوسی نے پاکستان پر سفارتی بم تو گرایا ہے، لیکن آج اس کا اسلام آباد میں ہونے والی بڑی بیٹھک سے بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا. پاکستان نے جوابی اقدامات کا اعلان کیا ہے. اب بھارت کے اوپر جنگی جنون سوار نظر آتا ہے. نریندر مودی کی ہم زبان سنیں تو کہیں سے نہیں لگتا کہ ایک سویلائزڈ، ایک مہذب، ایک ذمہ دار ملک کے وزیر اعظم کی یہ زبان ہو سکتی ہے. جس طریقے سے وہ آگ اگل رہے ہیں، بڑا یہ امکان موجود ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو سفارتی جنگ ہے یہ کائنیٹک ڈومین میں بھی انٹر ہو سکتی ہے. اب سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، پاکستان کی کیا کتنی تیاری ہے، پاکستان کو کس قسم کے جواب دینے کے لیے تیاری کرنا ہوگی. اور ساتھ ہی سب سے بڑا اور اہم سوال جو پاکستان کے اس وقت داخلی مسائل ہیں، جب بھی کوئی بحران آئے، ایک کرائسس آئے تو پھر اس میں ایک اپرچونٹی موجود ہوتی ہے. کیا ہم اس اپرچونٹی سے اس کرائسس کے دوران فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی جو اس وقت فالٹ لائنز ہیں، جو پاکستان میں سیاسی لڑائی ہے، عدم استحکام ہے، ایک اتحاد اور یگانگت کی بظاہر کمی نظر آتی ہے، اگرچہ اس اہم معاملے پر جب ہمارے سامنے ایک بڑا دشمن موجود ہے، ایک اتحاد اور اتفاق کی فضا نظر آتی ہے، تمام لوگ یک زبان ہو کر بھارت کے جارحانہ عزائم کا جواب دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، لیکن کیا ریاست اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے موڈ میں نظر آتی ہے یا نہیں؟ پروگرام کے اس حصے میں ہم ان تمام معاملات پر بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، لڑ چکے ہیں، جانتے ہیں دہشت گردی دشمن اس سے لڑنا کیسے ہے اور اس کے لیے کس قسم کی تیاری ہے. ساتھ ہی بیرسٹر سعد رسول صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، قانون کو اور انٹرنیشنل لاء کو بھی بڑے بھرپور طریقے سے سمجھتے ہیں. تو جو انڈیا پاکستان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، ان تمام پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں گے. لیکن جنرل صاحب، میں آپ کو آغاز میں ذرا سنوانا چاہتا ہوں جو بیرسٹر گوہر نے گفتگو کی ہے، اور آپ نے آئی ایم شور کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے کس قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. یہاں پر ہماری اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ اور انڈیا کے خلاف اس وقت پاکستان کے دفاع کے لیے کس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے. سنوائیں پروڈیوسر صاحب. جنرل صاحب، اب سوال یہ ہے کہ انڈیا جس قسم کی جنگوازم، جس قسم کی گفتگو ان کی نظر آ رہی ہے، اس میں تو بڑا واضح لگتا ہے کہ ایک ڈومیسٹک انہوں نے پریشر بھی بلڈ کر لیا ہے، اور وہ ان کے ڈپلومیٹک سٹیپس سے ایز آؤٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ابھی بھی نعرے اسی قسم کے لگ رہے ہیں، تقاریر اسی قسم کی ہیں. کتنا لائکلی ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے جس کا آغاز اب ہو چکا ہے، یہ ڈپلومیٹک سے کائنیٹک ڈومین میں جا سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز فار ایز کائنیٹک از کنسرن، تو میری نظر میں ہم وی آر آلریڈی ان ٹو دا کائنیٹکس. کائنیٹکس بھارت کے کانٹیکسٹ میں تو ہم کائنیٹک میں ہیں. دیکھیں، بھارت نے آخری جو اٹیمپٹ کی، انکرجنس کی انہوں نے، جب ایک کوا درخت مار کے گئے ہیں، تو اس کے بعد بھارت کو تھوڑی سی ہزیمت اٹھانا پڑی اپنی نان پروفیشنل ایئر فورس کی وجہ سے، پلس پاکستان کے سوئفٹ رسپانس کی وجہ سے. دے ور ناٹ ایٹ آل ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان اسکلیشن لیڈر پر اوپر جائے گا جب انکرجنس ہوئی. جو میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں، پھر انہوں نے اس پاسٹ کا اسکلیشن کو اوپر لے جانے کی کوشش کی، ملٹیپل کام کرتے رہے. ایک ہے بھارت جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے، جو ریٹورک ہے، جو اب تقریریں کرتا ہے. اس وقت بھی اسی طرح کی تقریریں ہم نے سنی ہیں. پلوامہ کے بعد اس سے بڑی بڑی تقریریں سنی ہیں، جو بھی آپ مودی صاحب کا شارٹ سنوا رہے تھے یا دکھا رہے تھے. تقریریں ہو جاتی ہیں، وہ پولیٹکس عوام کو، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ انہوں نے جب اسکلیشن لیڈر پہ گیا تو پاکستان اس اسکلیشن لیڈر سے اوپر گیا. دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اتنا ریئیکٹ نہیں کریں گے.
پھر آپ نے جہاز گرائے, انہوں نے 4 ٹارگٹس آپ کے 4 ویپنز گرائے ہیں, آپ نے 6 ٹارگٹس لاک کیے انکلوڈنگ اے ویری سینئر ہیڈ کوارٹر جس کے بیچ میں ان کے آرمی چیف موجود تھے, اور پاکستان جی تو بالکل ہی واز پریزنٹ, اور پاکستان نے ان کو لاک کیا, اس ٹارگٹ کو لاک کیا اور ساتھ اپنے ویپنز جو گرائے. تو میسج واز کلیئرلی سینڈ کہ پاکستان کے پاس نہ صرف کیپیسٹی ہے, نہ صرف کیپیبلٹی ہے, بٹ ول ہے. War is dependent on the will of the nation and the military and the state government. اگر وہ will شو کر دیتی ہے اس کا مطلب ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے. یہاں سے انہوں نے لیسن ضرور لرنڈ کیا ہوگا. پھر ابھی یہ اچھا اس کے بعد انہوں نے پھر کوشش کی, انہوں نے وہ کوشش یہ کی کہ انہوں نے انٹرنیشنل اپنے فرینڈ سے یا کہیں اور دائیں بائیں سے پاکستان کے اوپر پریشر ڈلوانے کی کوشش کی کہ جی لک, اینڈ پاکستان واز ٹولڈ, آسکڈ, ریکویسٹڈ بائی سم ادر کنٹری, بگ پاور. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ نے بڑا اچھا, یو ہیڈ اے ویری گڈ ڈے, آپ نے سارا کچھ کر لیا, آپ نے ان کے 2 جہاز آپ نے گرا دیے ہیں, ایک انہوں نے خود مار دیا ہے, یو ہیو دیئر پائلٹ, یو ہیو اے ڈے, آپ نے پروف کر دیا کہ آپ نے واپس کرنا. تو ان کو فیس سیونگ کے لیے ایک عدد میزائل کسی علاقے میں پھینکنے دیں. اینڈ ریپلائی فرام پاکستان واز کہ اگر وہ 1 میزائل پھینکے گا تو یہاں سے 2 جائیں گے, 4 پھینکیں گے تو 8 جائیں گے. میں یہ کانٹیکسٹ سے اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ پاکستان ریڈ لائن ہے انڈیا پاکستان کے لیے, اس پہ رسپانس کوئڈ پرو کو جانا ہی جانا ہے, ورنہ ہمارا وجود ایز اے اسٹیٹ ختم ہو جائے گا. کانفلکٹ کا ایجنڈا ہے, کشمیر ہے, وہ ایشوز ہیں, ہم ساروں کو پتہ ہے. ابھی آپ نے جو بات کی کہ کائنیٹک کی طرف جائے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ کائنیٹک ہائبرڈ, اچھا وہاں پہ جب فیلئر ہوا, مجھے یہ بتائیں کہ کائنیٹک میں جاتا ہے تو ہم جب آڈز چیک کرتے ہیں, جب ہم نمبرز چیک کرتے ہیں, پاکستان کی آبادی 25 کروڑ, انڈیا 1.5 ارب, 6 گنا زیادہ. پاکستان کا رقبہ 8 لاکھ مربع کلومیٹر, انڈیا 32 سے 33 لاکھ, بڑا ہے رقبہ. پاکستان کے ریزروز کی آپ بات کریں, وہ کہاں کھڑے ہیں, ان کے کم از کم پاکستان سے کوئی 20, 25, 30 گنا زیادہ ہیں. ان کے 600 سے 700 ارب ڈالر ہے, ان کی بائنگ کیپیسٹی زیادہ ہے. جب یہ امبیلنس کریٹ ہوتا ہے تو دیٹ لیڈز اس ٹو دی کوسچن کہ یہ کنونشنل ڈومین کب ان کنونشنل یا سب کنونشنل میں, کب یہ ایک وارفیئر جو ہے وہ نیوکلیئر ڈومین میں جا سکتی ہے. دیٹ از ایکچولی دا سیریس کوسچن. اسے سب دیکھیں, میں نیوکلیئر کو نا یہاں پہ ڈسکس کرنا ایز اے ویپن آف وار یہ زیادتی ہوگی. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا وار. اور نیوکلیئر میں اس وقت افورڈ بھی نہیں کر سکتے دونوں کنٹریز, اور اللہ نہ کرے کہ ہم نیوکلیئر وار کی طرف چلے جائیں. لیکن کنونشنل ڈومین میں بھی in spite of this asymmetry جو آپ بول رہے ہیں نا, اس کے باوجود پاکستان has the capability to respond in the conventional میں بھی اس کو ٹیکل کر لے گا, کوئی بگ ایشو نہیں. ہم اسی فوج میں اسی لیے ٹرینڈ ہوئے, اس لیے گروم ہوئے. کل بھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کی فوج صرف 23 مارچ کی پریڈ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. تو کوئڈ پرو کو, چاہے وہ ایک فائر ریڈ ہے, ٹیکٹیکل فائر ریڈ اکراس دی بارڈر کسی پوسٹ کے اوپر, وہاں سے لے کے میزلز کی ڈپلائمنٹ, ان کی یوز تک, پاکستان کوئڈ پرو کو اور پاکستان کے جو ملٹری چیف. جنرل صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. سعد رسول صاحب, ظاہر ہے کہ اس کے لیگل ٹیکنیکل ان معاملات پر آنے سے پہلے ایک رسپانس ہوتا ہے جو ظاہر ہے کہ ایک ریاست کی طرف سے, ایک ملک کی طرف سے, ایک حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ ملک کے وزیر دفاع, نائب وزیر اعظم, وزیر قانون, آپ کے مین آپ کی کابینہ کے لوگ ہیں, وہ بیٹھ کر جواب تو دے رہے تھے. ماضی میں جب فروری 2019 میں ہوا تھا, 2020 کے دسمبر میں ہوا تھا, اس وقت کے ایک وزیر اعظم تھے, ان کی گفتگو میں بدقسمتی سے میں چلا نہیں سکتا. اس وقت جو رسپانس آتا تھا, جو بات کی جاتی تھی, وارن کیا جاتا تھا انڈیا کو. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رسپانس اپ ٹو دا مارک ہے. راجناتھ سنگھ بات کرے, راجناتھ سنگھ کو کون کاؤنٹر کر رہا ہے. امت شاہ بات کر رہے ہیں, امت شاہ کا جواب کس نے دینا ہے. مودی نے بات کی, جے شنکر نے بات کی, اگر اجیت دوول دوبارہ آ کر بات کرتا ہے, رسپانس کیسا ہے؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے تو گزارش کروں کہ ہمیں جنرل صاحب کی بات پہ پوری طرح اعتبار ہے کہ افواج پاکستان اگر کسی کائنیٹک وارفیئر کے اندر انڈیا کو اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اور ماضی بھی ہمیں یہی بتاتا ہے, خاص طور پہ جو ریسنٹ ایونٹس ہیں فیبرری 2019 کے, کہ پاکستان کائنیٹک وارفیئر کے اندر انڈیا کو, خواہ ہماری ایئر فورس ہو, دیگر فورسز ہوں, وہ پورا جواب دیں گی.
لیکن جہاں پہ میری جنرل صاحب سے تھوڑی سی ڈسیگریمنٹ ہے، اور یہ ڈسیگریمنٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کمپریہنسو وارفیئر کو جو انڈیا کے ساتھ ہے، جس کو جنرل صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ کائنیٹک وارفیئر اس کا ایک لاسٹ ریزورٹ ہے. ویسے تو ہم ہر وقت ہی اسٹیٹ آف وار میں ہیں انڈیا سے، خواہ ڈپلومیٹک وار ہو، خواہ لافیئر کی وار ہو، خواہ اکنامک وار ہو، خواہ پولیٹیکل وار ہو، ہم ہر وقت ہی ایک کانسٹنٹ لافیئر کے اندر موجود ہیں. تو اس کے اندر جو سب سے بڑی کانفلکٹ پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہوئی، جیسے کہ میں نے کہا، وہ فیبرری 2019 کی تھی. اور اس فیبرری 2019 کے اندر یہ بات تو درست ہے کہ ہماری افواج پاکستان، خاص طور پہ ایئر فورس نے جو کام کیا وہ تو بہت ہی خراج تحسین ہے، ہم اس کو ہمیشہ سراہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک پولیٹیکل وارفیئر بھی تھی. ان کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے، آپ کا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے، ان کے پالیٹکس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے، آپ کے سیاستدانوں کی کتنی کریڈیبلٹی ہے. وہ اپنا نیریٹو وارفیئر، خواہ وہ ملٹری نیریٹو، آئی ایس پی آر ریلیٹڈ وارفیئر، نیریٹو وارفیئر ہو، یا جو سوسائٹی کا وارفیئر ہے، جو ٹویٹر پہ، جو ٹیلی ویژن پہ، جو اخباروں میں، جو مختلف جگہوں کے اوپر لڑا جاتا ہے. پاکستان کی فیبرری 2019 کی سکسیس یہ تھی کہ ہم ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے سکسیس حاصل کی. ہم نے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا، ایک تیسری پاور کی انوالومنٹ کے اوپر ہم نے ایک گڈ شو فیتھ کیا، ہم نے ابھی نندن ریٹرن کر دیا. ہم نے ملٹری بھی سکسیس، ہم نے چائے پلائی، ویڈیو بنائی، ڈائریکٹر انڈیا کو کہا کہ اس کو جاؤ واگا بارڈر پہ ان کے حوالے کر کے اور دنیا کو دکھاؤ کہ یہ آیا تھا، یہ کرنے آیا تھا، ہم نے اس کو پکڑا اور ہم آپ کو دے رہے ہیں. جی، اور جو نیریٹو وارفیئر تھا اس کو بھی ہم نے جیتا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو پولیٹیکل وارفیئر تھا اس کو بھی ہم نے جیتا. کہ جہاں پہ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے تقریر کی کہ I ask myself what will we do and we believe in la ilaha and we will fight، اور اس طرح کی باتیں کی، جس کی وجہ سے ایک نیشنل سپرٹ ڈیولپ ہوئی. نقوی صاحب آپ کو یاد ہوگا، آپ اور مجھ جیسے میں کہنا چاہتا ہوں نوجوان جو کہ بندوق نہیں اٹھا سکتے، جنہوں نے وردی نہیں پہنی ہوئی، ہم سب اس مومنٹ کے سپاہی تھے. ہم سب جو بھی ہو سکتا تھا اس کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ اسٹیٹ کے اندر ایک کریڈیبلٹی تھی، آپ ایک کہانی کے ساتھ چلنے کو تیار تھے. آج بھی ہمیں اپنی افواج پاکستان اور کائنیٹک وارفیئر کے اندر کوئی دقت نظر نہیں آتی. انشاءاللہ ہم، جیسے کہا گیا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا آپ کو، مجھے بطور حب الوطن پاکستانی، کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ جے شنکر کا جواب اسحاق ڈار دے سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ہے نہیں. ان کی جو کریڈیبلٹی اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر ہے، ہماری اسحاق ڈار صاحب کے اوپر پاکستان کے اندر آپ کوئی بھی ریزنیبل پول کر لیں تو اس طرح کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہماری اسٹیٹ نے ہمیں ماضی کے اندر بتایا کہ یہ کوئی کریڈیبل لوگ نہیں ہیں. آپ ڈیفنس منسٹر ان کے دیکھ لیں، آپ ڈیفنس منسٹر ہمارے دیکھ لیں، آپ انفارمیشن منسٹر ان کے دیکھ لیں، آپ انفارمیشن منسٹر ہمارے دیکھ لیں. وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی آج بٹھایا ہوا تھا. کیا انسان اس بارے میں گزارش کرے بھائی، آپ کو اس جنگ کو لڑنے کے لیے، جیسے جنرل صاحب نے پہلی اپنے کامنٹ میں کہا، پوری قوم کو لڑنا پڑے گا. پوری قوم کے نیریٹو کو، پوری قوم کے کانفیڈنس کو، پوری قوم کی ایفرٹس کو لڑنا پڑے گا. کائنیٹکلی تو ہم افواج پاکستان تو ان سے جیت جائیں گی، لیکن جو اس کا اگلا مرحلہ ہے، میری اتنی سی آخری جملے میں ریکویسٹ ہے کہ جو ہم نے چہرے آج دیکھے، جنہوں نے پاکستان کو اور دنیا کو بتایا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ان چہروں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ان چہروں کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے. اس فقدان کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ ملٹی ڈسپلنری. یہ بتائیں سعد رسول صاحب، ذرا مجھے یہ بتائیں، آج آپ نے سنا ہوگا وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا، پانی روکا جانا. اب وولر بیراج ہے، وہاں پر کشن گنگا ڈیم ہے، وہاں پر جو انہوں نے اپنے جو ذخیرہ کرنے کے یا پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے ریسورسز تھے وہ استعمال کرنا شروع کر دیے. آلریڈی سیورل تھاؤزنڈ کیوسکس آف واٹر، اس کا فلو پاکستان میں، چناب میں، جہلم میں کم ہو چکا ہے. اب پاکستان کے لیے یہ آبی جارحیت ہے اور پاکستان اس کو ایکٹ آف وار کہہ رہا ہے. انڈیا نے یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے اقدامات، ہم نے کہا ہم ایئر سپیس بند کر دیں گے، ہم فلاں چیز کریں گے، لیکن پاکستان کے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں انٹرنیشنلی؟ سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کے توسط سے میں کہتا چلوں کہ ہم کرب و بلا کے ماننے والے ہیں. اگر کسی بھی چیز کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے تو پانی کے اوپر ہو سکتی ہے، اور میرے خیال میں پانی بند کرنا ایکٹ آف وار ہے.
اور یہ والی بات درست ہے. ہم ذرا اس کی ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز، ہم نے اس کو پہلے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو، ہمارے پاس ایک انڈس واٹر کمیشن ہے، اس کے کمشنر مقرر ہیں جو پاکستان کے واٹر اسپیکٹرم کے اندر ارسا دیگر چیزوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کی کیا کارروائی ہے اور وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے. لیکن انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 کی ہے، اس کے نیچے سٹیپولیٹڈ 3 قسم کے ہمارے ڈسپیوٹ ریزولوشنز ہمیں آلریڈی بتائے گئے ہیں، جو ٹریٹی کے اندر ان کا اگر دونوں سائڈز کی طرف سے کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ ہو تو اس کو ریزالو کیسے کریں گے. سب سے پہلے اس کے اندر پرماننٹ کمیشن کے پاس جانا ضروری ہے کہ یہ سٹیپ ہے اس ٹریٹی کے اندر کہ سب سے پہلے آپ پرماننٹ کمیشن کے پاس جائیں گے. اگر وہ اس کو ریزالو نہ کر سکے تو آپ نیوٹرل ایکسپرٹ جو کہ ورلڈ بینک اپوائنٹ کرے گا اس کے تحت ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے. اور اگر وہ بھی اس کو ریزالو نہ کر سکے تو پھر آپ کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر مقدمہ لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے بالکل درست فرمایا، جب انہوں نے جہلم کے اوپر انڈیا کی سائڈ پہ ڈیم بنا دیا تو ہم نے کرشن گنگا والی آربیٹریشن کی، جب انہوں نے چناب پہ بنا دیا تو ہم نے راٹلے کی آربیٹریشن کی. پاکستان نے انفارچونیٹلی، اور جنرل صاحب اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، تقریباً میرے خیال میں 14 سے 17 دفعہ اس کو مختلف آربیٹریشنز اور ڈسپیوٹس کے اوپر انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے گئے. اس سب کے باوجود، اور میں کہتا چلوں میجورٹی، کچھ کو ہم نے ٹھیک طرح آرگیو کیا، لیکن اس میں بہت سے ایسے ڈسپیوٹس ہیں جس کو اسٹیٹ آف پاکستان نے درست طریقے سے آرگیو نہیں کیا، جس وجہ سے انڈیا آج بھی ادھر ہمارے پانی کے اوپر ڈیمز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم کبھی لے جاتے ہیں مقدمہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ میں، پھر وہاں سے ہار جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اور انڈیا کانسٹنٹلی آج یہ اس اقدام سے پہلے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو وائلیٹ کرتا جا رہا ہے، اور پاکستان نے اس کے بارے میں کوئی مثبت کام انٹرنیشنل کمیونٹی میں انفارچونیٹلی نہیں کیا. صحیح. سعد رسول صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، میرے ساتھ رہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بیرسٹر سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب یہ بتائیں کہ ایکٹ آف وار پاکستان نے کہہ دیا، اب کیا اس کا جواب؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو پانی روک دیا ہے. What does that mean? Where does this take us? پاکستان کا اب اس پہ رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ Is it up to the mark? سعد رسول صاحب نے مینشن کیا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا. یہ ذرا بریفلی ایڈریس کر دیں، then I'll come to the actual part کہ ہم اپنی فالٹ لائنز کو ریپیئر. ایکٹ آف وار جو ہے یہ پروبیبلی ابھی جو انہوں نے اس کو بتایا کہ اس کو ایبریگیشن کی بات کی ہے، ہیلڈ ان ابینس کی بات کی ہے، تو دس از آلموسٹ 2 notches 2 steps اپ ایک رسپانس ہے اس کا. ایکٹ آف وار از اے فائنل کہہ لیں کہ دیکھیے یہاں پہ پاکستان میں 240 ملین سے زیادہ 24-25 کروڑ کی آبادی ہے، اینڈ ایوری سٹیزن آف پاکستان نیڈز واٹر. وہ ڈپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. تو یہ آپ پیاسا تو نہیں مار سکتے کسی کو. پاکستان اگر آپ کوئی پیاسا مارنے کی کوشش کرے گا تو آپ کسی حد تک جائیں گے. ایکٹ آف وار از اے کلیئر میننگ کہ اگر اس کو انہوں نے روکا، ابھی تھوڑے سے اس میں ابہام ہے کیونکہ انہوں نے جو ڈیمارش کیا، جیسے ابھی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، تو انہوں نے جب ڈیمارش کیا ہمارے ہائی کمیشن کو وہاں پہ، تو اس میں جو انہوں نے پیپر ان کو دیا ہے، واقعی ان کی میئر ساری ہیں، لیکن اس میں یہ انڈس ٹریٹی والی میئر اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے. تو ہاؤ اٹ از وہ اس کو کیسے، بٹ اینی ویز اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایکٹ آف وار مین کہ جو بھی وار کا، جیسے آپ کے کسی علاقے پہ قبضہ ہو جاتا ہے. آج فگرز آ رہے ہیں، آج فگرز یہ آ رہے ہیں کہ بھگلیار 1 اور 2 پر، اس کے علاوہ جو کشن گنگا ہے، وولر ہے، وہاں سے انہوں نے جہلم کا جو کل کا بہاؤ تھا، یعنی اس اناؤنسمنٹ سے پہلے وہ 49,000 کیوسک تھا، اور پھر آج جو ہے وہ 44,000 کیوسک، یعنی 5,000 کیوسکس آف واٹر. اور ہمیں ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب پانی کی ضرورت ہے، جب ہمیں کمی ہے پانی کی، اس وقت بھارت پانی روک لیتا ہے، اور جس وقت بہتات ہوتی ہے، برف پگھلتی ہے، گلیشیئرز پگھلتے ہیں، فلیش فلڈنگ ہو جاتی ہے، بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، وہ پھر تمام کا تمام پاکستان میں پانی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے سیلاب والے انسیڈنٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں ماضی. دیکھیے اس سے سب اس وقت ایک فریش ایک انسیڈنٹ ہے. انفارچونیٹلی کل جو انڈیا کی طرف سے جو پوزیشننگ کی گئی ہے وہ تھوڑی سی ارلی نی جیک کہہ لیں. ہمیں تو نی جیک اور ارلی سی لگتی ہے کہ ایک ایونٹ ہوا ہے، ٹیکنگ دس کہ انڈیا کو شاید پتہ ہی نہیں کہ ایونٹ ہو گیا، اور اس کے بعد جو لیکن جو ان کے رسپانسز آئے ہیں، لائک دیئر میڈیا، دیئر گورنمنٹ، دیئر اسٹیٹمنٹس، دیئر ڈیسیشنز، وہ اتنے جلدی آئے ہیں، تو اس سے کنفرم ہوتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی تیاری مکمل طور پر ہو چکی تھی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جب دیکھ لینا کہ ریڈ لائن کون سی ہے کہ یہ انہوں نے کراس کیا یا کون سے میئرز ہیں. So is water the dead line? Red line.
دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ ابھی اس کا کیا، ابھی تو یہ آپ مجھے فگر کوٹ کریں، بٹ اینی وے اگر پاکستان کی گورنمنٹ نے جو بھی ریڈ لائن ڈکلیئر کی ہوگی کہ یہ جب ایکٹ ہو جائے گا، یہ چیزیں 1 2 3 ہو جائیں گی، تو اس کو آف کورس اٹ ول بی ٹیکن ایز اے ایکٹ آف وار. اور ایکٹ آف وار کا جو میں ڈیفینیشن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جیسے آپ کے کسی علاقے پر قبضہ ہو گیا تو آپ نے اپنا قبضہ کیسے چھڑوانا ہے، تھرو دا ملٹری مینس، through the all means available اس to the بحران state. میں، اس کرائسس میں کیا پاکستان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو بیٹھائیں اور جو ہماری پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں ان کو ریپیئر کیا جائے؟ میں تو یہ آئین کی کتاب ہے جو اس کو تسلیم کرتا ہے، آ جائے. دیکھیں آئین کی کتاب، اگر قرآن کے پاس ہمارے پاس کوئی ہمیں اکٹھا جوڑا ہوا ہے کسی چیز نے یا جو ہمارے لیے مقدس ہے، تو وہ میرا کانسٹیٹیوشن ہے، میرا اور آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے. دیٹس وائی وی آر بائنڈنگ آور سیلف ٹو دا اسٹیٹ. ہمارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ہر انڈیویجول کا سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. میں آپ کی بات سے ٹوٹل ایگری کرتا ہوں عیسیٰ صاحب کہ دس از ون آف دی بیسٹ اپرچونٹی. ہر چیلنج کے بیچ میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. دیکھیں وار جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ نیشن کی امانت ہے، نیشن نے لڑنی ہے اینڈ ہول آف اے نیشن اپروچ سے جانی ہے. وار از اے پولیٹیکل پروسیس، پولیٹیکل لیڈرشپ نے لڑنی ہے. جو ملٹری ہے نا جی، جو ملٹری ہم وار کو ہم کرتے، پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ ہم اس کو کہتے ہیں جی ملٹری جو ہے وہ وار ہے اور باقی پالیٹکس ہے اور ڈپلومیسی اور باقی. نو، وار از دی ایکسٹینشن آف پالیسی pursuing your political objectives through other means. 30 سے 40% سے زیادہ نہیں. آج ہم انڈیا کے ساتھ جس جنگ پہ جدھر مرضی لے جائیں 40% رسپانس گیا ہے نا. 60% رسپانس تو اسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے دینا ہے، اسی لیڈرشپ نے دینا ہے جس کو ابھی چاہیے کہ بالکل بیٹھے، بات چیت کریں، جو بھی حل بنتے ہیں. دیکھیں میں نے جو ہائیبریڈ کی اپلیکیشن بھی دیکھ لیں، اس وار کی بھی دیکھ لیں، اور جو انڈیا نے پرماننٹ یہاں پہ رہنا ہے جی، افغانستان نے پرماننٹ یہاں پہ رہنا. یہ ون ایونٹ نہیں ہے. وہاں پہ 90,000 کشمیریوں کو انہوں نے مارا ہوا ہے، ادھر عصمت دری ہو رہی ہے، عورتیں وہاں تو کل کوئی اٹھے گا ایک اور ایکشن کر دے گا وہاں سے. میری ماں بہن کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے اس طرح کا تو میں کیا خیال آپ کا بیٹھتا، آپ بیٹھتے؟ آپ کی بیٹی کو کل اغوا کر کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک پولیس والا ریپ کرے یا آپ کی بہن کو، تو آپ بیٹھیں گے عیسیٰ صاحب؟ نو بڈی ول سٹ. تو وہاں کشمیری بستے ہیں، انسان ہیں وہ. کل کوئی اٹھے گا ایکشن کر دے گا، پھر آپ جنگ میں چلے جائیں گے. تو پرماننٹ سولوشن یہی ہوتا ہے کہ ایز اے نیشن آج جو ہم ڈیسیژن کریں گے اٹ ول ہیو دی لانگ لاسٹنگ افیکٹس. ورنہ لوگ ہمیں کمیونٹی آف نیشن میں مذاق بنا لیں گے کہ وہ اٹھتے ہیں، وہ ان کو بلی کرتے ہیں. پاکستان پہ رسپانس نہیں دیتا. سعد رسول صاحب، ڈو یو سی کہ اس میں اس بحرانی کیفیت میں ایک اپرچونٹی ہے اور یہ ریئلائزیشن کہیں نہ کہیں کسی کو ہو چکی ہوگی کہ پاکستان کو جس اتحاد کی ضرورت ہے، شاید یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ہم گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کر لیں، بٹھا لیں تمام کو کہ ہمارے وی آر فیسڈ ود اے لارجر اینیمی اور اس کے ساتھ ہمیں سب کو اس کے خلاف متحد ہونا ہے؟ دیکھیے جنگ ایک بڑا عجیب سا لمحہ ہوتا ہے. اس میں ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کبھی کبھی سچ نہ بولنے کی اور یہ کہنے کی کہ جو ہم کر رہے ہیں بس یہی کافی ہے اور یہی چلے گا. گزارش یہ ہے کہ ابھی جس طرح جنرل صاحب نے بالکل درست فرمایا 3-4 دفعہ، اور اس بات سے میرا خیال ہے افواج پاکستان بھی اگری کرے گی، سارا پاکستان بھی اگری کرتا ہے، دنیا ساری اگری کرتی ہے کہ صرف فوجیں جنگیں نہیں لڑتی، قومیں جنگیں لڑتی ہیں. ہم نہیں کہتے کہ یہاں پہ جنگ ہو، ہم اس کے خلاف ہیں. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے، خواہ وہ پانی بند کر کے کی جائے یا کسی اور عسکری نوعیت کے ایکٹیویٹیز کی جائے، تو پوری قوم کو جنگ لڑنی پڑے گی اور حکومت کو اس قوم کی نمائندگی کرنی پڑے گی کہ جو قوم کے احساسات ہیں، جو قوم کا کانفیڈنس ہے، وہ میرے ڈیفنس منسٹر میں، میرے انٹیریئر منسٹر میں، میرے فورن منسٹر میں، میرے انفارمیشن منسٹر کے اندر ریفلیکٹ ہو. میرا ایٹیٹیوڈ، میری انا، میری حب الوطنی، میری ڈگنیٹی، میری چوائسز ان لوگوں میں ریفلیکٹ ہوں. تو میں جس طرح میں نے کہا جنگ کے وقت سچ بولنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سچ بولیں. اور تو وہ سچ یہ ہے کہ جنرل صاحب آپ نے بھی آج کی تصویر دیکھ لی. آپ نے دیکھی وہ تصویر جس کے اندر درمیان میں اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب ہیں اور رائٹ لیفٹ پہ اعظم تارڑ اور منصور ابان اور عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آخری دفعہ جب پاکستان کا ایک ریئل انفارچونیٹلی ہمارے کسی بڑے لیڈر نے ایک اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ اس طرح کی دی تھی تو وہ نواز شریف صاحب کی بھارت کے پرسپیکٹو کے اندر وہ والی سٹیٹمنٹ تھی جو ممبئی اٹیکس کی تھی. یہ وہی لیڈرشپ ہے، یہ انہی سے ڈائریکشنز لیتی ہے. تو میں جنرل صاحب سے بصد احترام جان کی امان پاتے ہوئے بطور پاکستان کے ایک حب الوطنی شہری پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر کیسے ہم کانفیڈنس کریں ان لوگوں پہ؟ ہم یہ جنگ آپ کے ساتھ مل کے لڑنا چاہتے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن کے دانت کھٹے ہوں، لیکن اگر میری آواز اس پالیسی کے اندر چلے گی نہیں، اگر ایسے لوگ جو صحیح مجھے ریپرزینٹ کرتے صحیح اگر وہ پراپرلی اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو کیسے یہ ہم نیشنل جنگ لڑیں گے؟ یہ سوال ہے جس کو ہمیں سیریسلی ایڈریس کرنا چاہیے، اور یہ صرف ایک صورت میں سیریس ایڈریس ہو سکتا ہے نقوی صاحب، شاہ صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم سب بیٹھ کے کوئی پولیٹیکل کنسنسس کریں کہ ہم یہاں سے آگے اس لمحے سے آگے کیسے جائیں گے۔ صحیح، وقت ختم ہو گیا۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، ایک کرائسس ہے اور اس کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہے، کیا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا ہم اپنی داخلی لڑائی کو ختم کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے مشرق اور مغرب میں موجود ممالک وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ کس طریقے سے اس ملک کو، ہماری آنے والے نسلوں کے مستقبل کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے؟ اور یہ اتحاد اور یگانگت جس کی کمی ہے، شاید یہی وہ موقع ہے جس کو کھوج میں ہماری ریاست کو اس وقت نظر آنا چاہیے، ہماری حکومت کو اور اپوزیشن کو، سب کو ایک ایک قدم، دو قدم پیچھے ہو کر لارجر گڈ کے لیے اکٹھے بیٹھنا ہوگا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔